13वें पारे का खुलासा। कल बात चल रही थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह तक पहुँच गए, बादशाह उनको अपने पास रख लिया। असल में ये सूरा यूसुफ क्यों नाज़िल हुआ? यहूदी लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए थे, ये ज़हन में रखें आप। सूरा यूसुफ नाज़िल क्यों हुआ? यहूदी लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए थे कि बनी इसराइल मिस्र से, फ़लस्तीन से, मुल्क शाम से फ़लस्तीन से मिस्र कैसे चले गए? ये यहूदियों का सवाल था। तो उनके जवाब में अल्लाह ताला पूरा सूरा यूसुफ को नाज़िल कर दिया। मतलब क्या था? यहूदी लोग ये सवाल क्यों किए कि हमें नबी से सवाल करेंगे, बनी इसराइल मुल्क शाम फ़लस्तीन से मिस्र कैसे चले गए, पूछेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उन्होंने नहीं बोल सके तो उन्होंने नबी को हमें छुटलाने में आसानी होती है, तो सोच को सवाल करे से नबी को छुड़ाने का सोच प्लान है। नबी को अल्लाह का तो हाने देता, हमें कहते कि प्लान करते, हमारे साथ कौन भी नहीं है, अल्लाह के नबियों के साथ अल्लाह के फरिश्ते होते हैं, तो फिर उन्होंने कैसे हार जाएंगे? यहूदियों का सोच, उनका मिजाज, मेंटालिटी देखो कैसी है। नबी को हराने की बात और फिक्र और प्लान था इनका। उस पर अल्लाह ताला ने पूरा सूरा यूसुफ नाज़िल कर दिया। अब देखो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्यों चल गए, कल के सबक में आ गई थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह के पास, बादशाह को रख लिया अपने पास। देखो आगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब औरतों की तरफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही और पाकदामनी साबित हो गई, तो इस मौके पर भी इंतहाई तवाज़ु और आजीज़ी का मुज़ाहरा करते हुए फरमाया कि मैं अपने नफ्स को भी बरी नहीं बताता, क्योंकि नफ्स हर इंसान को गुनाह का हुक्म देता है। मतलब क्या पीछे बात आ गई थी नहीं? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से आने पर क्या बोले? तुम्हारी बीवी और मिस्र की औरतें सब जने भी मैं गुनहगार था या तुम्हारी बीवी गुनहगार थी, इनकी बोलना पहले बोलकर उन्होंने बोले से पहले। तो क्या हो गया? इसकी बीवी, मिस्र के बादशाह की बीवी, अजीज़ मिस्र की बीवी कौन? ज़ुलेखा। और फिर मिस्र की औरतों ने इतराफ़ कर लिया, मान लिया हमारी गलती थी, बादशाह यूसुफ की कोई गलती नहीं थी, को मान लेते हैं। तो उसके बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम बोलते हैं तो मैं भी अपने नफ्स को मैं मेरे नफ्स से मैं पाक हो गया, अब मैं पाक हूँ बोलकर नहीं बोलता। मैं हर इंसान का नफ्स भी उसको गुनाह पर उभारता है। अल्लाह की रहमत थी कि मैं बच गया, बोले सो माँ उबर्रि नफ्सी इन्ना नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सूइ इल्ला मा रहिमा रब्बी। मेरे नफ्स को मैं पाक बोलता नहीं, मेरे नफ्स भी गुनहगार है, मैं बच गया। सो कैसा? बोले तो ज़ुलेखा के पीछे पड़ने के बाद मुझे बचे सो कौन? अल्लाह का रहम मुझे बचा लिया, बोले इल्ला मा रहिमा रब्बी। ये बात है। फिर उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या बोलती? यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर दोबारा बादशाह का ख्वाब था नहीं, क्या ख्वाब था बादशाह का? याद है? 7 मोटे मोटे गैया रहती, 7 दुबले पतले गैया रहती। ये 7 मोटे मोटे गैया क्या करती? दुबले पतले गैयों को खा लेती। ताबीर क्या इसकी? वो 7 साल खेता खाद पड़ता था, तो बोले वो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या बोलती? 7 साल खैर पड़ने वाला है, जल्दी जल्दी 7 साल पीक ताल को जल्दी जल्दी क्या करो, खजाना जमा कर लो। ताबीर बोलती है उसकी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले ताबीर बोल दिए थे, फिर से दोबारा बादशाह को तवज्जो दिलाती, फिर ताबीर सुनाती उसे। बादशाह तुम्हारा सुना था नहीं कि ताबीर में एक मरतबा वो ख्वाब 7 मोटे गैया बारीक गैया खैर आने वाला है बोलकर, फिर दोबारा वो ख्वाब की ताबीर सुनाती उसे। मतलब उसे आगाह करती, खैर आने वाला है, तुम्हें ख्वाब दिखे थे क्या? ख्वाब पूरा होने वाला है, खैर आने वाला है, तो जल्दी जल्दी खेतों में पीक डालकर अनाज उठाकर जल्दी जल्दी रख लो, फिर सुनाती, दोबारा ख्वाब सुनाती और उसे तवज्जो दिलाती बादशाह को। उसके बाद फिर जब शाह मिस्र ने, मिस्र के बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह को पूरा ख्वाब और उसकी ताबीर दोबारा बताई, तो बादशाह ने कहा कि उसका इंतज़ाम कौन करेगा? भाई 7 साल खेत आता बोलते हैं, 7 साल खेत आएगा तो वो खेत के ज़माने में पब्लिक को रोज़ी रोटी कौन देगा? वो सिस्टम पूरा कौन संभालेगा? वो 7 साल खेत आने से पहले 7 साल तक पीका को अनाज जमा करना है, फिर वो खेत के ज़माने में वो अनाज उठाकर लोगों को बांटना है, तरतीब से कैसे बांटना है, कितना बांटना है, किसे कितना बांटना, गाँव में कितने लोग हैं, ये सब तरतीबी इंतज़ाम जिम्मेदारी कौन लेती है? पूछता बादशाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम बोलती खाला जअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। बादशाह तुम्हारा टेंशन नहीं क्या? वो उसका जिम्मेदार किसी बनाना को बोल को पूरा सिस्टम संभालने के वास्ते मुझे तुम्हारे ख़जाने का जिम्मेदार बना दो। मैं इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और मैं हफ़ीज़ुन अलीम, मैं जानता भी हूँ इसे कैसा खर्च करना, किसे क्या देना मुझे मालूम भी है। ठीक, अमानतदार भी हूँ और मुझे मालूम भी है, इसलिए मुझे क्या करो, मुझे ख़जाने का अमीर बना दो। तो यहाँ से बात क्या मालूम हो रही है? यहाँ एक सवाल पैदा हो सकता, भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह को कुछ को ओहदा दे दी क्या? बाज़ हदीसों में क्या है
پوچھ کو عہدہ لے تو اللہ کی مدد نہیں ہوتی کہ وہ ہے. اب یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ عہدے کے حریص تھے کیا؟ توبہ توبہ، اگر ہمیں بولیں گے تو ہمارا ایمان چلے جاتا، بس اگر ہمارا خدا رہا تو. یوسف علیہ السلام نبی تھے، نبی کا جو ذمہ داری اور عہدہ ہے، منصب ہے، یہ بادشاہت، یہ حکومت، یہ سیاست، یہ پولیٹیکل، یہ سب جتنے بھی ہیں نہیں نبوت کے منصب کے سب بھی جوتیم کے دھول کے چھانے سے سب بھی ہے. جس کے پاس نبوت کا پوسٹ ہو عہدہ ہو، اس کو یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے پوچھا کئی کو سوال یہ، جب اتنا بڑا منصب اللہ کو دے دیا ہے نبوت کا، پھر انہوں خزانہ کا ان کو ذمہ دار بنا پا پوچھے انہوں. اس لیے کہ ذمہ داری اگر کوئی نااہل بندہ اگر ذمہ دار ہو جائے گا تو پھر اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر سکے گا. بھائی کون کی ایرا غیرہ اگر امیر بن جاتا تو وہاں ذمہ دار بن جاتا خزانے کا، تو پھر انہوں دو جگہ کو اٹھا پتا پورا مال بانٹ دیا تو دوسرے لوگوں کیا ہونا، گاؤں والے پورے بھوکے مرنا کیا نہیں ہے. وہی بول رہے سو نااہل کو ذمہ داری دینے سے بہتر ہے کہ جاننے والا آدمی پوچھ کر ذمہ داری لے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں سے پوچھ کر ذمہ داری لینا بھی قرآن سے ثابت ہے. خلافت، حکومت اور کسی بھی چیز کی مزید کی ذمہ داری ہو، کوئی اور چیز ہو، اگر کوئی بندہ ذمہ داری لے لیا ہے، سنبھال نہیں سک رہا ہے، قوم کو مرتد ہونے سے بچا نہیں سک رہا ہے، معلوم نہیں ہے مرتد لوگ کیوں ہو رہے، اسباب کیا ہے، تو جس کو معلوم ہے قوم کون بچا سکتا ہے، ایمان پر باقی رکھنے کا کام کر سکتا ہے، تو اس بندے کو ہمیں، یا پھر وہ بندہ خود پوچھ کر مجھے ذمہ دار بناؤ مسجد کا، مجھے ذمہ دار بناؤ ہمارے گاؤں کا، بن کر انہوں اگر ذمہ داری کا حق ادا کر سکتا ہے تو پوچھ کر وہ ذمہ دار بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس جگہ پر نااہل لوگ آ جائیں گے، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا، قوم نقصان ہوگا، خود کا تو نقصان ہوگا، ساتھ میں بھی قوم نقصان ہو جائے گا. جب قوم نقصان ہوگا تو اس ذمہ دار بندے کو اس کی زندگی بھی سوال، اس کی زندگی کا بھی اسے حساب ہوگا، اور یہ پوری پبلک جب گمراہ اور مرتد ہو جائے گی، حرام میں مبتلا ہو جائے گی، ان سب کا بھی اس کو سوال کا جواب اللہ کے پاس دینا پڑے گا. میں تجھے ذمہ دار بنایا تھا، تو کیا حق ادا کیا، اللہ پوچھیں گے. اس لیے ڈرنا، ذمہ دار نہیں بننا کبھی بھی. بن گئے پھر سوال کا جواب دینے تیار رہنا. پھر اہل نہیں ہے چھوڑ دو، میں اہل نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے، علماء زندہ ہے، ان کو بنا دو ذمہ دار، دیکھ لیں گے، قوم کی ایمان کی بات کریں گے، حرام سے بچانے کا کام کریں گے، قوم کو حلال پر لائیں گے، بدعات سے روکیں گے. یہ سب علماء کرام کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، آگے چھوڑ دینا گا سب آگے بات. تو ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، یا پھر نااہل لوگ جب ذمہ دار بن کو قوم کو برباد کر جاتے یا حق ادا نہیں کر سکتے، تو اس وقت میں جس کے پاس صلاحیت ہے وہ لوگ پوچھ کو، عہدہ لے کو، سمال کو، حق ادا کر کو قوم کو ایمان پر جمانے کا کام کر سکتے ہیں. پوچھ کر بھی عہدہ لے سکتے ہیں. کب؟ جب نااہل لوگ بن کے تو نقصان ہوتا قوم کا، تو اس وقت میں پوچھ کو عہدہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو بات ہے حدیث کے اندر کہ پوچھ کو عہدہ لینے لیے تو اللہ کی مدد نہیں ہوتی، کو بول کو وہ کب ہے، سو مجھے پہلے سے خواہش ہے، میں اس کا اہل بھی نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں یہ ذمہ داری کیا ہے، اس کا حق کیا ہے، بول کر میں اناڑی ہوں، مجھے اس کا حق ادا کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، پھر میں مغلق کرو، مجھے دو، مجھے منسٹری دو، مجھے سی ایم کا عہدہ دو، مجھے پی ایم کا عہدہ دو، مجھے مسجد کی ذمہ داری دو، مجھے امیر صاحب بناؤ، مجھے یتیم صاحب بناؤ، مجھے بیوہ صاحب بناؤ، مجھے فقیر بناؤ، مجھے بھکاری بناؤ. وہ کی ضرورت، صلاحیت نہیں، کہیں تو پوچھنا، تو صلاحیت ہو تو پوچھنا. کئی کو بھی نااہل یہاں آ گیا تو ادا نہیں کر سکتا، میرے پاس صلاحیت بھی ہے، علم بھی ہے، امانت داری بھی ہے، تقویٰ طہارت پرہیزگاری بھی ہے، قوم کے مسائل کو سمجھتا بھی ہوں اور حق ادا بھی کر سکتا ہوں، تو اس وقت میں ذمہ داری پوچھ کر لینے کا ثبوت یوسف علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوا ہے. ٹھیک، آگے چلے. یہ بات یاد رہے، تو اس لیے ذمہ داری بن گیا تو حق ادا کرنا پڑتا، ورنہ پھر سخت حساب ہوگا، سخت حساب ہوگا، دوسروں کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا، آگے ڈرنا پڑے گا. پھر یہ بات یاد رہے. اچھا بتا دیا تھا وہ یوسف علیہ السلام کئی کچھ کو لیے بتا دیا نہیں ابھی کیا واسطے لیے سنو، نہ ہے آ گیا تو نقصان کر دیتا کچھ کو لیے سنو، ورنہ پھر نبی نبوت کے منصب کے سامنے یہ سب بادشاہ یہ سب چندی چیزیں سب چیزیں. آگے چلے. اب دیکھو اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کے بھائیاں آتی. دیکھو جب یوسف علیہ السلام خزانے پر متعین، ابھی خزانے کے جو ذمہ دار بن گئے، مطلب کیا ہے، فائنانس منسٹر بن گئے. ہماری باتیں بولنا بھی ہوتا ہے، فائنانس منسٹر بن گئے یوسف علیہ السلام. جب یوسف علیہ السلام خزانے پر متعین ہو گئے، اس وقت یہ طے کیا گیا کہ قحط کی وجہ سے ہر آدمی کو ایک خاص مقدار میں غلہ دیا جائے. اب قحط پڑ گیا، لوگوں میں کیا کرنا ہے، آنے والے لوگوں کو ہر ایک بندے کو بھی ایک تک دیو کو ان کو طے ہو جاتا ہوتا. آج کے زمانے میں اگر دیکھیں تو میں اگر ذمہ دار بن گیا تو سی ایم پی ایم بن گیا تو میں کیا کرتا ہوں، ہر ایک آدمی کو آدھار کارڈ لینے کو خرچ پڑ گیا، تو اس کے آدھار کارڈ حساب سے مہینہ کتنا خرچ آتا ہے کہ حساب سے ڈالا تو 10,000، اس کے آدھار کارڈ 10,000، اس کے آدھار کارڈ 10,000 ویسا ہے نا. یہاں سب حکومت کا اصول اس کے اندر سبق ہے، سو خالی قصہ نہیں ہے، حکومت کے اصول بھی یہاں ہے. سو
ٹھیک ہے آگے چلے. تو انہوں بادشاہ بننے کے بعد کیا کر دیے, انہوں ذمہ دار بننے کے بعد فائنانس منسٹر ہر ایک آدمی کو حساب سے اتنا دینا کا وہ ان کو چاول دال وغیرہ طے کر دیے. اس کا پھر کیا ہے, یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ گئے, خیر پڑ گیا, سب جگہ خیر پڑ گیا. اب کیا ہے, یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی کیا ہے ان کے پاس لینے کے واسطے اناج چاول وغیرہ لینے واسطے آئے. آپ کا سب سے چھوٹا بھائی کل بتا دیا تھا, یوسف علیہ السلام کے بابا کو 2 بیویاں, 10 بچے, پہلی بیوی کے بچے 2 بچے, یوسف علیہ السلام بھی بنیامین ان کے چھوٹے بھائی, انہوں 2 میں اور دوسری بیوی کے بچے. تو اب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائیاں آتی, لیکن ان کا چھوٹا بھائی بنیامین نہیں آتا, لے کے آتا نہیں انہوں بھیا. دیکھو پہلی بار ٹوٹل یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے واسطے ان کے بھیا کتنی بار آتی نوٹ کرو, پہلی بار آتی. دیکھو ان کے بھیا پہلی بار یوسف علیہ السلام کے بھیا آ رہی غلہ لینے کے واسطے, چاول لینے کے واسطے. آپ کا سب سے چھوٹا بھائی بنیامین ساتھ نہیں تھا, ان کے خالی بھیا ایسے, ان کا خاص بھی نہیں آیا. جب واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کتنے دن بھیا پوچھے, بادشاہ ہونے والا ذمہ دار بندہ ہر ایک کو پوچھنا کون نماز پڑھا, کون نہیں آ رہا, کون حلال کو بند کرا, کون حرام کو بند کرا, پوچھنا یہ. اور ریسرچ ہونا اس کے پاس کتنے لوگ نماز پڑھے, کتنے لوگ نہیں ہے, کون حرام میں ہے, کس کی بیپار کی طرف حرام میں ہے. سمجھا ذمہ داری ہے یہ. عمر کیا کرتے تھے, رات کو گشت کرتے تھے, گولیاں کرتے تھے. عمر ذمہ داری بن گئے تو یہ سب کرنا, ورنہ نہیں بننا. ٹھیک ہے, حکومت کا سبب ہے یہ, اصول ہے یہ. جب انہوں نے پوچھے تمہیں کتنے بھیا ہوا, تمہیں پوچھے, انہوں نے بولے ہمیں 10 جنے ہیں, اور اتنا بھی ہمارا چھوٹا بھی ہے بنیامین نہیں آیا ہوں بول کر بولتی. دیکھو انہوں کیا بولتی, آئندہ تمہیں بنیامین کو لے کر تب دیکھو دینے کا میں غلہ نہیں تو میں دیتا بولتی ہے. ٹھیک ہے, دیکھو یہ بولتی. دیکھو آگے یوسف علیہ السلام نے فرمایا آئندہ اس کو بھی لانا, اگر نہ لائے تو میں غلہ نہیں دوں گا. ان کی واپسی کے وقت یوسف علیہ السلام نے ان کے پیسوں کو انہیں کے سامنے رکھوا دیا, اور ان کو پتہ بھی نہ چلا. ان کو پیسے لے کو دیتے تھے معمول سے, کیا انہوں بھیانت کو کیا کروا لی, انہوں ان کے پیسے لے نہیں سکا, ان کے پیسے ان کے تھیلے میں ڈال کو چاول کی ڈال کو بھیج ڈالی. ان کو پیسے نہیں لیے. انہوں گھر کو جا کر بابا کو بولتے ہیں علیہ السلام کو, بابا کتنا اچھا بادشاہ ہے. ان کو معلوم نہیں یوسف ان کا بھیج کا بول کو, یوسف ہے ان کا بھیج معلوم نہیں, ان کو معلوم نہیں ہوا ابھی 3-4 مرتبہ معلوم ہونے کا. اب دیکھو آگے چلو, جا بابا کو بولتی ہوں بابا بادشاہ مصر کا بادشاہ کتنا اچھا ہے, فائنانس منسٹر, انہوں نے کو غلہ بھی دیا, چاول وغیرہ کھانے کی چیزیں بھی دیا, اور پیسے بھی نہیں لیا. اتنا اچھا بادشاہ ہے تو ان کی بات تک بولتی ہوں. دیکھو وہی بولتی, اس میں پیسے موجود, انہوں نے کہا پیسے بھی واپس آ گئے, بہت نیک بادشاہ ہے. آگے دیکھو پھر اپنے آپ کیا ہو گیا, ایک بار جا کر یوسف کے پاس سنو, ایک بار ہو گیا. دیکھو پھر یوسف علیہ السلام کیا بولی ان کو, آتش تم پھر کیا کرو, بنیامین کو لے کر آؤ بولیے چھوٹے بھائی. اب انہوں پہلی مرتبہ یوسف علیہ السلام کو بابا جات میں آ کرتے تھے, کیا کریں نو بابا جدا کرنے واسطے کیا کریں, ہمیں کھیل لیتی 2 گھر میں جا کر بول کو یوسف علیہ السلام کو ان کے بابا کو ہدایت بنا کو لے جاتے کو لے جانے, تو کیا بولی کہ علیہ السلام نہیں بھیجتا بولے, پھر بھی انہوں منا کو ہدایت کو لے گئے, لیا کیا کریں چھڑ ڈالی کنویں میں, بوڑھے میں چھڑ ڈالی. تو ایک تو بچے کو ضائع کروا لی وہاں, یوسف علیہ السلام چلے گئے سکا چل. اب انہیں یوسف کو معلوم نہیں ہے. اب پھر دیکھو پھر یوسف کیا بولی, بنیامین کو لاؤ بولے. اب میرے بابا کو کیا بولتے ہیں, بابا وہ مصر کا بادشاہ بنیامین چھوٹے بھائی کو دیکھا بولے, ایسے دیتے نہیں کہ تمہارا اللہ ہوں. پہلے یوسف نے جا کر کما ڈالی, اب پھر لیا کما دی, وہ دینے تیار نہیں ہوتے, نہیں دیتا نہیں بیچتا, نہیں بچے کو بولتے چھوٹا بچہ میں زیادہ رہتی ہے, نہیں بیچتا بولتی ہے, اس گھر سے گوا ڈالی کر بول نہیں لبا ہمیں ہمیں اچھا دیکھ لیتی, وہ اچھا دیکھ لے گا یوسف علیہ السلام کو, بابا کے سامنے بلڈ اپ مار کو کھاندے اٹھا لے جا کو چھل اچھل کو گما ڈال کو ایسو. ابھی پھر بلڈ اپ مار رہی ہے بابا کے سامنے, کیا بول رہی ہوں, ہمیں اچھا دیکھ لیتی, حفاظت کر کے واپس لاتی کو بولتی. دیکھو وہ بولتی رہو, ہمارے بھی بھائی بھی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے سے جھٹکا لگا تھا یوسف علیہ السلام سے, دیکھو فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا بنیامین کو, یہاں تک کہ تم مجھ سے پختہ عہد کرو کہ تم اس کو واپس لاؤ گے, پکا وعدہ کرو واپس لے کر کے بچے کو بنیامین کو لاتی بابا کو بولتے ہیں. اب دیکھو کیا ہوتا, اب دوسری مرتبہ جاتی, دیکھو جاننے کا موقع ہے نہیں. اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کیا بولتے ہیں, لے جاؤ بچے کو, لیکن ساتھ میں کیا کرو, تمہیں بچے بڑھا کے ہیں 11 جنے بھیا ہیں. اب کیا بولتی ہوں, اتنے بچے لمبے چوڑے اور خوبصورت بچے رہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام ایک تدبیر بولتی, اللہ کی قدرت پر شکایت نہیں, تدبیر کرنا چاہیے. کیا بولتی ہوں, بات تمہیں مصر میں تمہیں داخل ہوئے تو ایک ہی دروازے سے جانا کو, ایک درجے وہ دروازے سے ایک دروازے سے جاؤ, ورنہ پھر نظر لگتی ہے کہ وہ بولتی ہوں سر معمول سے بولتی ہے, تدبیر اختیار کرتی ہوں. بعد میں سب ان کے باپ کے مطابق الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہوتی ہے. اس کے بعد اب دوسری مرتبہ اب مصر میں گئے سو اناج لینے کے واسطے. بنیامین جب پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس خاص جگہ دی اور فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں. بنیامین خاص بھائی نہیں کیا, بول ڈالی تیرا بھائی بابا یوسف کا وہ بول دیا, آج بٹھا دیتی ان کو.
لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہو. انہوں بڑے بہن ہمارے کیا کرے گی, میرے ساتھ کیا ہوا کہ کیا نہیں تھی معلوم ہوتا تو خاموش ہوتا, کیا بولنا تھا تو ٹینشن لینا کو خاموش چھوڑ کر پریشان سمجھاتے ہیں کو. یہ جو کرتے تھے تو ٹینشن لینا, رنجیدہ نہ ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی کہ جس سے بنیامین ان کے پاس رہ جائے. اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے واسطے پلان کرتی ہے. کیا پلان کرتی؟ دیکھو جب آپس ابو کو سب کو بانٹ دیے کیا کیا ہونا, اناج چاول دال شکر سب بیٹھ دیے, بانٹنے کے بعد کیا کر دیے, وہ ناپنے کا ہٹا نہیں, پڑی گیڑی اس زمانے کا ناپنے کا آلہ, وہ کیا کرتی ہیں ان کے چھوٹے بھائی کو, ان کے خاص بھائی کون, بنیامین, ان کو رکھنا کب کیا کرتی ہیں اپنے بھائی کی چاول کی تھیلی میں وہ ناپنے کا تھیلی میں ڈالتے ہیں, جاتے رہتی ہیں. کس سے رکھے سے معلوم نہیں, ان کو خود معلوم نہیں, چونکہ ڈالتی ہیں جاتے رہتی ہیں. اعلان کرتی ہے حکومت سے, بادشاہ کے نوکرہ وغیرہ, بھائی ہماری حکومت سے ناپنے کا کون بھی چرا لی بھائی, تو بولتی ہیں قسم سے میں نہیں لیا حکومت ہوتی. اب پھر بادشاہ کیا بولتی ہے, ارے اب تک تھا بھائی تمہارا کو ناپنے میں دم ہو گیا, تمہیں چرا لیتی کو بولتی ہے بادشاہ. بھائی نہیں لیا بھائی, کہتے سنتے رہتے ہو. اچھا تمہارے اندر سے کسی کے پاس نکل گیا تو کیا کرنا بولو. انہوں سمجھا نے کیا بولتے ہیں, ہم میں سے اگر کسی کے پاس وہ نکل گیا تو پڑھی اسے بھیجنا کو گھر کو, رکھ لو تمہیں ہاتھ سے. انہوں نے بولی وہ بات, اب کیا کرنا, رکھنا پڑتا نہیں, چکر ہو گیا کسی کسی سے. سو بہن چکر تھی, لاسٹ چکر نہیں تھا بنیامین کو, پہلے سو کو چکر تھا, چکر لاسٹ کو بنیامین چکر تھی. ان میں کسی میں نہیں نکلتا, بنیامین کس میں نکل جاتا. اب اصول کیا ہے, کس میں ملا کے اسے بھیجنے کا نہیں, تو یہاں چھوڑ دیں اسے. اب انہیں بابا کو کیا بول گئی نا, پکا لالے کا بھی پاگل بول کے. اب انہیں بادشاہ کو بھگاتی ہیں, یوسف معلوم نہیں ان کو یوسف کا نہیں, انہیں کیا بولتے ہیں بادشاہ ہمارا بابا ابو ہے بول گئی ہر بار اللہ تھی بھیج ڈالو بھگاتی یوسف علیہ السلام کو, بادشاہ بھیج ڈالو بول کو. بھائی اصول بات میں بولوں کیا بولو فائدہ قانون, تمہیں بولے نہیں کیا, کس کے پاس نکلا کی پڑی اسے نہیں بھیجو, رکھ لو کو بھیج دو بھائی. آپ میں اتنا بھیج دیا تو نا انصاف کر سکا ہوتا, تمہیں بولو نا انصافی کرنا کیا نہیں, قانون توڑنا نہیں ہوتا, تمہیں چل جاؤ خاموش کر کو ان کو بھیج ڈالتی. تو بہانے سے انہوں اپنے بھائی کو ہاتھ لے چلے. دیکھو آگے دیکھ کیا ہوتا, ہمارا غلہ ناپنے تو لے کے تو ہو گیا. آگے دیکھو یوسف اللہ سے, اب دیکھو اب لوگ جاتے جاتے کیا بولتے ہیں, وہ بھیا ان کے پاس نکل گیا کیا ناپنے کا, بھیا کیا بولتے ہیں, ہاؤ صحیح بھائی ان چور نہیں, اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا تو وہ بولتی ہے. اللہ اکبر. اب ہاں چور کا یوسف بھی چور تھا بولے نہیں, کئی بار معلوم ہے اصل میں کیا ہوا تھا. یوسف چور نہیں کر رہے تھے, بچپن میں ایک مرتبہ کیا ہوا تھا, تو بچپن میں یوسف علیہ السلام ان کے پھپھو کے پاس پلتے رہتے ہیں, پھپھو ان کو اچھا دیکھتے رہتے, دیکھتے تو کیا ہوتا, اب ان کے پھپھو کے پاس سے یوسف علیہ السلام کو ان کے بڑے جانور سے ان کے بابا آتی بھیج ماں کا کو بول کو. اب ان کے پھپھو کیا کرتی ہیں, اب بھیا کے پاس بلک بچے ہے تو یوسف اچھا بچہ ہے, خوبصورت بھی ہے, اچھا بچہ نہیں کہتا, کو بھیجنا چکے کو بول کو. یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کے واسطے یوسف علیہ السلام کی پھپھو کیا کرتی ہیں, تو ناڑا وغیرہ کوئی پٹکا وغیرہ کیا کرتی ہیں, ان کے اس پہ رکھ ڈالتے ہیں, کمر کو بند ڈالتی ہیں. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں قانون کیا تھا, تو کون چوری کرا کہ اسے بھیجنا نہیں چاہیے, رکھ لینے کا تھا قانون. اب ویسا یوسف علیہ السلام کو ان کی پھپھو یہاں بندے رہتی, ابھی ہمارے گھر میں سے کہہ کہ پٹکا جم گیا کہاں ہے, یوسف کے پاس ہے, بھیجنا کو رکھ لیتے رکھنے کے پاس سے سکتے دیتی ہوں. اب یہ قصہ ان کے بھیا کو معلوم ہوتا, ہمارے پھپھو کا یوسف پٹکا چورے نہیں, سو پھپھو خود بھنے کو معلوم ہے رکھنے کے واسطے, لیکن یہ لوگوں کیا بول رہے ہیں, ان بھی چوروں اس کو بھائی یوسف چور کو بولتے ہو, ایسا بولتی. دیکھو ایسا گھر بجار بابا کیا بولتی, بابا تمہارا بچہ چور نکلا جی, بنیامین کو بابا کو ایسا بولتا ہوتی, تمہارا بچہ چرا لیا آپ ناپنے کا, اس کا سے بادشاہ نے بھیجا کہ وہ بولتی. دیکھو کئی آڑے کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے آگے دیکھو, آگے کیا ہوتا دیکھو, یہاں تک ہو گیا. جب بنیامین کو روکا جانے لگا تو بھائیوں کو جان کے نالے پڑ گئے, مطلب بادشاہ چھوڑو, منت سمجھنا شروع کی, ہمارے ابا بوڑھے ہیں, ضعیف ہیں, لہٰذا آپ ہم میں سے کسی ایک کو ان کو چھوڑ ڈالو, بنیامین کو ہم میں سے کس طرح رکھ لو بادشاہ, کہیں کو ہمارے بابا بوڑھے ہیں, وہ بولتے رہتے ہیں. بنیامین کو واپس جانے دیں, ہم آپ کے محسنین, ہم آپ کو محسنین میں سے سمجھتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا میں ناانصافی, میں اس ناانصافی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی اس کو چھوڑ کر کسی اور کو رکھ لوں, نہیں ہو سکتا. آپ دیکھو آگے, جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے, میں بھیج تو بولتی ہیں, آپس میں مشورہ کرنے لگے. بڑے بھائی یہودا نے کہا, ان کا بڑا بھائی یہودا تھا, اس نے کہا تمہارے والد بنیامین کے متعلق ہم سے پختہ عہد, بابا بولے تو بلانے کاتوں کو بولے تھے, ہمیں بولے تھے بلانے کاتوں کو بول کو, اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو تم کوتاہی کر چکے وہ بھی معلوم ہے. بابا کو بڑا بھائی بول رہا, ارے پہلے بابا سے میں یوسف کو لیا کو خراب کر ڈال کو چھوڑ ڈال پا گئی بوڑھی میں, بنیامین کی بات ہے, تم بلانے کاتوں بول کے بلانے کاتی کو بول کو, اسے بھی چھوڑ ڈالی ہمیں. بابا کو کیا بولنا, تمہیں کیا بولتے رہے ہیں, وہ بڑا بھائی ڈانٹتا ہے چھوٹے بھائی, لہٰذا میں تو واپس نہیں آتا, بڑا بھائی بولتا ہے واپس نہیں آتا, بابا اللہ کے نہیں آتا بول رہا ہوں.
تم جاؤ اور جا کر اپنے والد سے کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے جس کی وجہ سے بادشاہ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، تصدیق کے لیے قافلے والوں سے پوچھ لو. ایسا ویسا بولے کو وہ بولتے ہیں. تمہارا بچہ دنیا میں چرا لیا وہاں بادشاہ کا وہ ناپنے کا، اس کا اصل دیکھو وہاں رکھ لیا، بادشاہ بھیجا نہیں اسے. ہاں کہ تو ہمارے گاؤں والے اپنے لینے تھے، دیکھو چاول وغیرہ کچھ کو بڑا بھائی سب ہوگا، میں یہاں نہیں بولتا بڑا بھائی. اب دیکھو آگے دیکھو یعقوب علیہ السلام کا جواب. یعقوب علیہ السلام کیا کرتے ہیں معلوم ہو تو کیا کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی بات سن کر وہی جواب دیا جو یوسف علیہ السلام کے متعلق دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ میں صبر کروں گا. کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے، اور کہا کہ میں اپنے رنج و غم کی فریاد اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام جب گم گئے تھے تو میں کیا بولے، صبر کرتا ہوں. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں. کہو نہ بولتی میں کیا کر سکتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں وہ بولتی ہوں. اب انہوں کے ساتھ صبر کرتا تو وہ بولتے ہیں. آگے دیکھو یہاں تک کتنے بار یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا، 2 بار. پہلی بار انہوں خالی آئے، بعد میں پھر کیا بولے یوسف علیہ السلام، بنیامین والے کا بولے، بنیامین والے کا اب ہو گیا. تیسری بار دیکھو، تیسری بار آتے دیکھو بھیا اللہ لینے کے واسطے. جب بھائی واپس یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا ہمارے گھر والوں پر پھر اللہ لینے واسطے تیسری بار ایسو ہمارے گھر والوں پر بہت ہاتھ پڑ گیا بھائی، بہت پریشان ہے، کھانے کے واسطے ہمارے دانا بھی نہیں ہے. غلہ کیا تو جو ہمارے کو کھانے پانی کے واسطے وہ بولتی سخت مصیبت پڑی ہے. اور ہم اب انہیں کیا بولتے ہیں ہمارے پاس پیسے بھی کم ہے بھائی، تو پیسے ذرا دے دے تو ہمارا کیا کرو، غلہ کا دے بولتے ہیں. معمولی رقم لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں غلہ پورا دے دیں اور مہربانی کا معاملہ فرمائیں. اب یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. انہیں خود پوچھتی ہیں وہ تمہارا معلوم کیا تھا، یوسف کے ساتھ تمہیں کیا کریں، بنیامین کے ساتھ تمہیں کیا کریں، پوچھتی ہیں. یوسف علیہ السلام کے واقعے تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یوسف علیہ السلام کے واقعے یوسف علیہ السلام نے جا کر چھٹکے نہیں کنویں میں بوڑھی میں، وہ قصہ ہو جا کبھی 40 سال گزر گیا ہوتا، 40 سال بعد پوچھتے سو کیا بول کر تمہارا یوسف کے ساتھ تمہیں کیا کریں، اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ تمہیں کیا کریں، پوچھتی ہیں نا. دیکھو اب انہوں کیا بولتی ہیں، بھائیوں نے سوچا کہ بادشاہ کو یوسف کے بارے میں کیسا معلوم ہو گیا، ہمارا ہمیں چھٹکے وہ یوسف کو معلوم کیسا اسٹوری سے پوچھتے ہیں بھیا. تو بھائی کہنے لگے آپ یوسف ہیں. انہیں پوچھتی ہیں اس کے بارے میں، بنیامین کے بارے میں. تو بھیا پوچھتی ہیں ڈاؤٹ آپ کو تمہیں کیا تھا یوسف کیا، قالوا انت یوسف. یوسف علیہ السلام بولتے ہیں قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں کہ میرا بھائی بنیامین ہے. بولتی ہوں قرآن میں ہے قصہ. یوسف علیہ السلام نے فرمایا جی میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اب کی بات یوسف علیہ السلام کے نے ساری حقیقت حال بیان فرما دی. بھائیوں نے اپنی غلطی کا طرف لیا، بھائی میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، سو میرا بھائی چھوٹا بھائی ہے. سو اب انہوں کہتا بادشاہ بن کو کیا کریں، سب کو احسان کریے نہیں، اب انہیں معاف چاہ لیتے ہیں. بھائی تمہیں بچوں میں چھپکے تھے بوڑی میں ایسا معاف کر دی تو معاف چاہ لیتی ہیں، انہیں معاف کر ڈالتی ہیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی. یہاں تک ہو گیا، 3 بار آگے. دیکھو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیص دی، اپنا کرتا نکال کو. اب معلوم ہو گیا تو اب تک آؤ نہیں تھا. 2 بار تک یوسف ہمارے بھیج کا قبول کو، بادشاہ ہے مصر کے جو یوسف ہے ہمارا بھیج کو معلوم ہے. اب بولتا نہیں ہوں یوسف کا قبول کو. اب کیا کرتی ہیں اپنا کرتا اتار کو دیتی ہیں ان کو. یوسف علیہ السلام کئی کو ان کے بابا یعقوب ہے نہیں رو کو آنکھاں کی روشنی چل رہی رہتی ہے بینائی، انہیں کیا کرتی کرتا اتار کو دیتی ہیں بولتی ہیں. جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو اپنی قمیص دی کہ اسے لے جا کر بابا کے آنکھاں کو لگاؤ، آنکھاں لوٹ کو آتی واپس آتی ہے روشنی کو، وہ بولتی بنا ہی واپس آ جائے گی. اب والدین سمیت پورے پھر کیا بولتی ہوں نیکسٹ بار تمہیں اب تک کتنے بار ہی ہو 3 بار ہے، 4تھی بار بولی. دیکھو تمہیں اگلی بار آئے تو کیا کرو، اماں کو بابا کو شوہر پورا لے کر وہ بولتی ہے وہی بولی. دیکھو اور والدین سمیت پورے خاندان کو ہم مصر لے کر آنا. سورہ کے نزول معلوم ہے یہودا سوال کیا کیے، ملک شام سے فلسطین سے بنی اسرائیل. اسرائیل کس کا نام معلوم پہلے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل ان کا نام. تو اسرائیل فلسطین سے مصر کو کیسے چلے گئے سوال تھا یہودیوں کا. تو ایسا چل گئے سب کیسا، پہلے یوسف علیہ السلام چل گئے بادشاہ بنے، پھر بعد میں ہلکا ہلکا کیا کریں اپنے بھائیوں کو ماں باپ کو سب کو بلا لیا. ایسا چل گئے سب کوئی بولو سب. یعقوب علیہ السلام کیا بولتے ہیں وہ تمہیں آتے وقت میں نیکسٹ بار آئے تو بابا کو اماں کو ہمارے خاندان سب کو لوگوں کو بلا لے کہا بولتی کہاں کو مصر کو. ہاں ایسا یہ چل گئے سو بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کو چل گئے سو. فرحات نے ابھی شہر سے نکلا، اب یہ لوگ کرتا دیکھو ابھی یہاں سے نکلے اس میں بھی ان کے بابا یعقوب علیہ السلام کو ان کے گوٹ میں خوشبو آ رہی یوسف کی. بولتے رہو اب ہاں ان کے پاس ایسا بیٹھ پڑتی ان کے پاس بابا کے پاس آدمی ہم کو بولتی رہو مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے بولتی رہو. دیکھو قافلہ ابھی شہر سے نکلا ہی تھا. ادھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. جب برادران ان کے بچے
یوسف علیہ السلام کے بھیا پہنچے اور قمیص چہرے پر ڈالی، کرتا لے کر تو آنکھوں پر لگے تو بینا ہی واپس آ گئی، آنکھیں کی روشنی رو چل گئی تھی نہیں، یا خود چل گئی، یوسف علیہ السلام گم گئی بول کو وہ واپس آتے روشنی کی۔ پھر برادران بچے ان کے یوسف علیہ السلام کے بھیا پورا قصہ سناتی ہیں، بابا ہمارا بھائی یوسف نے کیا، انہوں نے مصر میں بادشاہ بن گیا، بابا سب سناتے قصہ ان کو، ملک مصر کی بادشاہت کے عہدے پر فائز ہے ہمارا بھائی، وہ سنا سب قصہ۔ اب کیا کرتے گئے 4 بار جانا ہے، اب سب دن بالکل جانا سو کر دیکھ جاتے دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کی قیادت میں پورا خاندان کنعان سے، اپنے گاؤں کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہوا، ملک شام فلسطین سے۔ جب وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے گاؤں کے باہر کو پڑی، ہمارے بابا ہمارے گاؤں والے سب نے آتی کو بول کے ہمارے خاندان کے آدمی شہر مصر سے باہر تشریف لائے، والدین سے ملاقات ہوئی تو ان کا خاص اکرام کیا، انہیں تخت پر بٹھایا، کرسی پر بٹھایا، اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جسے رب تعالیٰ نے سچ کر دکھایا، یہ سجدہ یا تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے تھا کہ یوسف علیہ السلام مل گئے ہیں، یا سجدہ تعظیمی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ تو سوچ میں کیا کرتی ہیں، یوسف علیہ السلام مل گئی تو بول کو سجدہ کرتی ہیں۔ اب یہاں سجدہ کیسے ہو، یوسف علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیے، 2 باتیں، یا تو انہوں یوسف علیہ السلام مل گئی کو اللہ کا شکر ادا کرتے سجدہ کر، یا پھر یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیم کے طور پر کسی کی سجدہ کو جائز تھا تو اس سب سے سجدہ کر دیا۔ تو یہ کیا واسطے واسو، یوسف علیہ السلام پہلے سورہ کے شروع میں ہے نہیں خواب دیکھے تھے، 10 ستارے، 1 سورج چاند، سجدہ کرتی ہے خواب دیکھتی نہیں، وہ ایک مطلب ہے اس کا، وہی بولتی ہوں وہ جو خواب دیکھا تھا 10 تارے 1 چاند سورج سجدہ کرتی ہیں، وہ یہ تعبیر اس کی مطلب کیا ہے، ہمیں ملک شام فلسطین سے ہمیں مصر جائیں گے، مجھے بادشاہت ملتی، وہ مطلب بول رہی ہے۔ آگے دیکھو خاتم الانبیاء یہ سب چیزیں ہیں، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ یہ سب قصہ اللہ سنا رہا ہے۔ شروع میں یہ بات بیان کی جا چکی کہ یہودیوں نے آزمائش کے لیے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی آ کر کیا سوال کریں، کوئی مصر سے بنی اسرائیل لوگ فلسطین سے ملک شام کا مصر کیسے چل کے سوال کرتی ہوں، سوال کا جواب نہیں دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیں گے کہ وہ سوال کرتی ہوں، اب اللہ ان کے جواب میں اللہ کو رسول حاضر کر دیا۔ پہلے کا یوسف علیہ السلام کیا تو نبی کے زمانے میں ہے کیا نہیں تھے، ہزاروں پہلے کا قصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کیسے بتاتی ہیں، وحی کے ذریعے سے بتاتی ہیں، سچے نبی ہوں گے کو یہ لوگ یہودی لوگ ماننا تھا لیکن مانتے نہیں لوگ، کوئی مشکلات پوچھے سو انہوں نے نہیں بول سکتے، نہیں بولتے ہمیں انکار کرنے کی کوئی بولنے کا اور پوچھنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جواب کے طور پر اللہ پورا سنا نازل کر دیتا، پھر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھر بھی نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے ذریعے سے جیسے دیگر قرآن مجید میں کتنے ایسے قصے ہیں کہ موسیٰ کا قصہ، دوسرے نبی کا قصہ، اس سے اللہ تعالیٰ ایک کہانی قصہ بولنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے نبی کا قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ہیں تو یا تو انہوں پکے اللہ کے خاص بندے اور نبی ہوں گے اس لیے تو انہیں قصہ بولنے سو، ورنہ عام آدمی اتنا پہلے کا قصہ بول نہیں سکتا ہے اتنا ترتیب کے ساتھ، ان کے لیے نبی سچے کے بول کر دلیل کے طور پر یہ سب قصے بیان کیے گئے سو۔ ٹھیک ہے، آگے سورہ رعد کا معنی کیا ہے، گرج، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نشانیاں بیان کیا ہے، حق اور باطل کی اللہ تعالیٰ نے معیار بیان کیا ہے، حق کی مثال کیا اللہ بیان کیا ہے، باطل کی مثال کیا بیان کیا ہے۔ حق کی مثال ایسی ہے، چھنی میں کسی بھی چیز کو اگر چھاننے تو کیا ہوتا ہے، اصل چیز کیا رہتی ہے، نیچے رہتی ہے، ویسا حق ہمیشہ اگرچہ باطل لوگ اب ابھرتے ہوں پکارتے ہوں کیا بھی کرتے ہوں، لیکن حق کیا ہوتا ایک نہ ایک دن کیا ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ ایک دن وہ غالب آ کر رہے گا، اوپر رہنے کا وہ باطل لوگ چکے پکارتے رہتے خالی لوٹے اوپر رہ جاتی ہے وہ کچرا وغیرہ، تو باطل لوگ ایسا چکے اوپر پکارتے رہتے ہیں، ان کے پاس میڈیا رہتا طاقت ہوتی سب کچھ رہتا ان کے پاس، لیکن حق کیا ہو جائے گا ایک نہ ایک دن وہ اوپر آ کر غالب ہی ہوگا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اللہ ذمہ داری کو بیان کیا ہے، پھر آگے دیکھو آگے متقین کے اللہ تعالیٰ اوصاف بیان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلی بیان کیا ہے، آگے اس کا سورہ ابراہیم نام کو رکھا، اس کے اندر ابراہیم کا قصہ بیان کیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ قرآن مجید کو نازل کیوں کیا اللہ کو بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کئی کا ذکر سو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجاڑے لانے کے واسطے، اندھیرا اجالا تو یہ ریٹ کا اندھیرا اجالا نہیں، کفر اور شرک کے اندھیرے سے نکال کر ایمان اور اسلام کے روشنی لانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نازل کیا قرآن کو، اور آگے اللہ تعالیٰ قرآن کو کس میں نازل کیا، عربی زبان میں نازل کیا، وہ بیان کریں ہر اللہ جس نبی کو بھیجا تو اللہ جس نبی کو جس قوم میں بھیجا اس قوم کے اللہ زبان دے کو بھیجا کو، اگر آگے اللہ تعالیٰ شکر کریں گے نعمت کا اضافہ کریں گے، ناشکری کریں گے اللہ نعمتوں کو اللہ چھین لیں گے، بیان کیا۔ آگے کلمے کے اللہ مثال بیان کی ہے، کفر کے اللہ کلمے کی کلمہ طیبہ کی مثال، ایمان کی مثال مطلب، اور پھر کلمہ کفر کی مثال بیان کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ قصہ اور دعا بیان کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ دعا کا ذکر کیا جب اپنے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ کو لے کر انہوں گئے تھے، جب مکہ بھی بالکل یہ تھا تو وہاں جنگل کی سر کا تھا چھوڑ گئے تو پورا قصہ بیان کیا گیا ہے، تو انہوں وہاں کیا کرتی دعا کرتی اللہ سے، اے اللہ اس شہر مکہ کو
کیا کر امن کا جگہ بنا دے، امن کا. پھر اس کے بعد پھر میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. دو دعائیں ہو گئی. یہ امن کو جگہ بنا دے. اس لیے مکے کو گئے تو احرام باندھیے تو چمٹی بھی نہیں مارنا، ورنہ پھر جنرل زوال کرنا پڑتا. جھاڑ بھی نہیں اکھاڑنا، نازک مسئلہ ہے. احرام باندھیے تو حج کرنا، عمرہ کرنا کا بول کو ہمیں کسی بھی نہیں مار سکتے وہاں پر. یہ سب امن کی جگہ ہے اس وجہ سے. تو مکہ نبی ابراہیم کی دعا کیا تھی؟ اللہ امن مکے کو امن کی جگہ بنا دے. دوسرا کیا ہے؟ مجھے میری اولاد کو کیا کر بت پرستی سے بچا لے. تیسرا یہاں کے پھلوں میں برکت دے ڈال. ٹھیک. اس کے بعد آج کعبۃ اللہ میں ہے نہیں، یہاں تو موسم کے پھل موسم آیا تو ملتی، لیکن ہاں کعبۃ اللہ میں کیا ہے؟ مکے میں بے موسم کے پھل بھی ہاں ملتے رہتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کے واقعات اور قرآن مجید کی احکامات کے مطابق زندگی کا توفیق عطا فرمائے. تو یہاں سے ایک مثال ایک سبق ہمارے لیے کیا ہے بولو؟ ہمیں اگر بڑے ہوئے تو ہمیں ہمارے بچوں کے دعا کرنا. میں باپ ہوں، میرے بچوں کے دعا کرنا. یا پھر میں عالم ہوں، یا پھر میں بڑا پیر صاحب ہوں، بڑا میں یہ ہوں وہ ہوں، تو کیا کرنا؟ میرے تعلق رکھنے والے، میرے چاہنے والے، میرے فیانس سے دعا کرنا ہے. یہ حاصل اللہ ہے. جیسا ابراہیم السلام اپنے بچوں کے دعا کرے نہیں، ویسا بڑا آدمی اپنے چھوٹے کے لیے دعا کرنا چاہیے. اللہ ان کو کفر سے بچا لے، شرک سے بچا لے، ان کی ایمان کی حفاظت کر لے، ان کو مال دے، پیسہ دے، دولت دے. اللہ ان کو مال دے. دعا کرنا چاہیے. یہاں سبق مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمام کو نبیوں کی زندگیوں سے ہمارے لیے جو سبق مل رہا ہے اس کو میں اختیار کرنے کی کوشش کرتا فرمائے.